इलेक्शन से मतलब 4-6 महीने पहले आपके दोस्त आपकी तरफ बार बार उंगली उठा के लिख के दे रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्वाली कर रहे हैं कि जनाब हमें वोट देने वाले हमें जिता देंगे वो। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो जेल की धमकी है इसे भी ख़त्म करो। सबसे पहली गिरफ्तारी वलीद इकबाल देंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, या ये किताबी बातें हैं, ये आइडियलिज्म है, ये कह के आपके बेसिक राइट्स को वायलेट किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। IR के न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मिशा कुरैशी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के बारे में, क्या हो रहा है और आगे क्या तवक्कुआत हैं। तो चलिए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है, तो ये बताएं कि लाहौर से इसका सिलसिला शुरू किया गया है, तो सबसे पहले गिरफ्तारी कौन देगा? जो प्लान में है कि सबसे पहली गिरफ्तारी वलीद इकबाल देंगे। वो है ड्यू टू ह्यूमन राइट्स कमेटी के सेनेट के चेयरमैन हैं, लिहाजा वो हैं। और दूसरा शिबली फराज जो हैं वो हैं दाखिला कमेटी के सेनेट के चेयरमैन हैं। लिहाजा इन दो आदमियों का पहला नाम है। वजह ये है कि और इसका जो पर्पज़ है जेल भरो तहरीक का, वो ये है कि यहाँ पे जितनी आप पहले धांधली वाली कुव्वतें हम उनको कहते हैं जिनका वोट की इज्जत पे मैंडेट, आपकी राय, यू कैन से बेसिक ह्यूमन राइट्स, हमारे आइन के मुताबिक वोट बेसिक राइट है आपका। सो बेसिक राइट्स पे जिनका बिलीव नहीं है, वो समझते पोर्शन से ज़बरदस्ती से दबा के डरा के चीज़ें हो सकती हैं। तो इंसानों का जो सबसे बड़ा वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, वो है किसी की आज़ादी सल्ब कर लेना। पहली आज़ादी है फिजिकल मूवमेंट आपकी महदूद कर दी जाए, दूसरा है कि आपको बोलने की आज़ादी ना दी जाए। सो इस वक्त ये दोनों पे काम हो रहा है कि बोलने की आज़ादी भी छीनी जाती है, और ये जो जेल में फेंक देना, किसी को मिसिंग पर्सन बना देना, गायब कर देना, कानून के मुताबिक डील ना करना और आगे तशद्दुद करना, जहनी टार्चर हो या जिस्मानी टार्चर हो वो करना। सो ये आजकल काफ़ी मार्केट में इन है माशाल्लाह। सो जो मार्केट में इन है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि देखें इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम सिंपल कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम सिंपल सियासतदान नहीं हैं, हम सियासत नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाई जाए। हकीकी आज़ादी में ये कि जमहूरी कदरें या आइन ने जो हकूक़ दिए हैं शहरियों को, वो वाकई इम्प्लीमेंट हों। वो जो हकूक़ दिए हैं उसमें बोलने की आज़ादी पहली बात है, लिखने की आज़ादी है, फिर ह्यूमन राइट्स हैं आपके, कानून के मुताबिक डील करना, कानून के मुताबिक हर एक को, बड़े को छोटे को दोनों को समाजी और मुआशी इंसाफ देना, जमहूरियत के सम्राट। हम जो उनकी बातें करते हैं तो वो समझते हैं आइडियलिस्ट है। तो मुआशरा तो मुआशरे की जो बुनियादी आइडियलिज्म पे है, उसको आप अचीव करें या ना करें, लेकिन डेस्टिनेशन हर एक की वही है। हर मुआशरे की, हर फर्द की, हर अच्छे आदमी की डेस्टिनेशन जो है वो आइडियलिज्म है। ठीक है, आप उसके कितना करीब पहुंचते हैं ये आपकी सक्सेस है, लेकिन सफ़र आपका उधर जारी रहना चाहिए। इस मुआशरे में प्रैक्टिकलिटी के नाम पे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, या ये किताबी बातें हैं, ये आइडियलिज्म है, ये कह के आपके बेसिक राइट्स को वायलेट किया जाता है, इनकार किया जाता है, डिक्लाइन किया जाता है। सो हम इस बात को, इस फिक्री मुगालते को दूर करना चाह रहे हैं कि आइडियलिज्म मांगना या कानून पे अमल दरामद मांगना या बेसिक राइट्स मांगना, ये कोई आप कह लें कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये बेसिक राइट है। और इसके लिए जिद्दोजहद जो है वो कोई वक्त का ज़िया नहीं है, या आप कह लें कि कोई पंगा लेना नहीं है, ये बेसिक जिम्मेदारी है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, एक अच्छे शहरी की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि उसके लिए एफर्ट करे, और हम उसके लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक अच्छे शहरी की ये जिम्मेदारी है। अच्छा, वैसे आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस तहरीक को लेकर? देखिए, बेसिक तो बात है कि आपने डर निकालना लोगों के जहन से। फियर जो है इस मुआशरे में, यू कैन से कि 75 ईयर हो गए, 75 ईयर गुजरने के बाद भी लोग आज़ाद नहीं हैं। अगर आज़ाद नहीं हैं तो उनको कोई ज़रा दबाता है तो डर जाते हैं। और स्पेशली एक अदारे का ज़्यादा मतलब आप पहले इस हवाले से एक नाम लिया जाता है, पुलिस का भी लिया जाता है, ब्यूरोक्रेसी का बाद लिया जाता है, बाद एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का नाम लिया जाता है। सो इस डर से निकालना लोगों को कि ये मुल्क आज़ाद है, इसमें आइन जो है वो मुअत्तल नहीं है, इसमें कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, अदालतें काम कर रही हैं, इन प्लेस हैं, लिहाजा छोटा मोटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको इंसाफ मिलना है।
جب ملنا ہے تو پھر اس کو مانگنے کی جرت کریں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. لہٰذا فیئر کو نکالنا اس سوسائٹی میں بڑی بیسک بات ہوگی. سو ہم وہ لوگ ہیں بیسیکلی اگر غور کریں تو ہمارے ہاں شمال سے حملہ آور آتے تھے تو جنرلی پرسیپشن ہے کہ یہاں کے لوگوں نے سے تعاون کیا. وجہ یہ تھی کہ کسان تھے زمین چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ حملہ آوروں سے تھوڑا بہت تعاون کرتے تھے. لیکن آج وہ سچویشن نہیں ہے. آج کسی کی زمین پہ قبضہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے گھر پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا تو آئین بھی ان پلیس ہے. لہٰذا آج اس ڈر کی ضرورت نہیں ہے کسی فوج سے، کسی آپ کہہ لیں حملہ آور سے، کسی طاقتور سے. آج اس طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں جس طرح احمد شاہ ابدالی سے ڈرتے تھے، جس طرح آپ کہہ لیں محمد غوری سے ڈرتے تھے، محمود غزنوی سے ڈرتے تھے، اس طرح آج ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اب لوگوں کا ڈر اترا ہے. اور اس میں جیل جسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا تھریٹ، وہ جیل میں لوگ اگر والنٹیرلی جاتے ہیں تو وہ جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا. مثلا جسٹ ایک تارا بھی نے ختم کیا ہے کہ یہاں پہ ویڈیو کا بڑا ڈر ہوتا تھا، آڈیو کا بہت خوف ہوتا تھا. آڈیو اور ویڈیو کے نام پہ اس ملک میں 75 سال لوگ بلیک میل ہو گئے ہیں. اب ہم کہتے ہیں لاؤ ویڈیو، لے آؤ آڈیو، ٹھیک ہے. اب ویڈیو اور آڈیو لانے والے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب مان نہیں کو رہا کہ میں نے بنائی ہے. پہلے بڑے آرام سے، بڑی ڈٹائی سے، بڑی بے شرمی سے آ جاتے تھے کہ یہ ویڈیو ہے آپ کی، ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیو لاتا ہے اس کی بے عزتی ہوتی ہے، جس کی بنتی ہے وہ سرخرو ہوتا ہے. دیکھیں جب تک بلیک میل ہوتے رہیں گے تب تک بلیک میل کرنے والے بلیک میل کرتے رہیں گے. سو اب یہ ایک چینج آ رہی ہے اور ریسنٹ کی چینج آئی، بڑی تازہ ترین چینج یہ آئی ہے. تازہ ترین چینج یہ آئی ہے کہ اس ملک کے ججز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی ویڈیو سے نہیں ڈرنا، آپ نے کسی فائل سے، کسی آڈیو سے نہیں ڈرنا. سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ لیو اٹ، جوتے کی نوک پہ رکھو اس کو، جوتے کی نوک پہ رکھو اس کو، کچھ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. ہم سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں، ہم سول سوسائٹی کو کہہ رہے ہیں، ہم صحافیوں کو کہہ رہے ہیں، ہم وکلاء کو کہہ رہے ہیں، ہم ججز کو کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو سے نہیں ڈرنا، آڈیو سے نہیں ڈرنا. اور اس کا سب سے پہلا جو ڈیمونسٹریٹ کیا وہ عمران خان نے خود کیا. اس نے انکار کر دیا اسے بلیک میل ہونے سے. ہم نے انکار کر دیا بلیک میل ہونے سے. اچھا، اب جو کہا کرتے تھے ویڈیو آڈیو، وہ منہ چھپاتے پھر ہیں. کیا نام ہے، محترم باجوہ صاحب، انہوں نے کہا جی پہلے کہا کہ میرے پاس بہت ہیں، اب انکار کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، منہ چھپاتے پھر ہیں. سو اب آئندہ ہر ویڈیو میکر منہ چھپاتا پھرے گا. ہر ویڈیو میکر یہاں پہ عزت کا حقدار نہیں رہے گا. ہر آڈیو میکر، آڈیو لیک کرنے والا عزت کا حقدار نہیں رہے گا اور کسی کو ڈیمیج نہیں کر سکے گا. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جیل کی دھمکی ہے اسے بھی ختم کرو، اسے بھی ختم کرو. وداؤٹ ٹرائل، وداؤٹ عدالت کی دی سزا کے علاوہ باقی جیسے ہے نا جو پکڑ کے اندر دے دیں گے، اسے جوتے کی نوک پہ رکھو. یہ کچھ نہیں ہے، خود چلے جاؤ جیل میں. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ سوسائٹی میں سے اس فیئر کو نکالنا چاہیے، اس خوف کو ایک طرح سے ختم کرنا چاہیے. اچھا، ویسے ایک اور سوال میرا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی بیان کی نفی کی ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے ہونا چاہیے، اور اب وہ خود عدالت میں پیش نہیں ہوئے؟ نہیں، عمران خان جب وزیر اعظم تھے اس وقت پیش ہوتے تھے اور اس کے بعد بھی ہمیشہ پیش ہوتے رہے ہیں. آج کل ان کا ایشو جو ہے وہ میڈیکل ریزن ہے. میڈیکل ریزن میں جہاں عمران خان جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہڈی ابھی جڑی نہیں، ہیل اپ نہیں ہوئی، وہاں پہ اگر یو کین سے ہو گئی، کوئی ڈیمیج ہو گیا تو ہی ول بی انفٹ فار another 3 months، جو کہ ہم رسک نہیں لے سکتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے اس وقت تک آپ ہمیں عدالت نہ بلائیں، آپ آن لائن لے لیں، یا جو بھی آپ کی تسلی ہے، جو بھی آپ کا طریقہ ہے اسے اڈاپٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے. عمران خان نے ہمیشہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے ثابت کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے، آج بھی کر رہے ہیں، وہ ایشو نہیں ہے. دوسری بات جو ہے کہ دیکھیں عمران خان کا کیس تھوڑا مختلف ہے. عمران خان کو جو گولیاں لگیں ان گولیوں کا یا اس قتل کی واردات کا ہمیں پہلے پتہ تھا. عمران خان نے بتایا بار بار کہ مجھے جسے کہتے ہیں نا یو کین سے مذہبی منافرت کے کیس میں مارا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے قتل کرنے کی کوشش ہوگی مذہبی انتہا پسندی کے نام پہ. عمران خان نے بار بار بتایا اور الٹیمیٹلی اسی نام پہ حملہ ہوا. حملہ آور 3 تھے. کوشش کی گئی کہ بتایا جائے کہ ایک ہے حملہ آور، وہ ایک کبوتر سا لا کے بٹھا دیا گیا کہ جی سے میں اکیلا تھا، ٹھیک ہے. ایک ڈی پی او جو ہے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور اسٹیٹ اس قتل کو کور کر رہی ہے. جو اسٹیٹ اگر کوئی ڈاؤٹ تھا کہ قتل میں ملوث کون ہے یا اس میں حملے میں ملوث کون ہے، اس میں ظاہر پورا یقین تو آپ کو نہیں ہوتا، ڈاؤٹ تھا اس میں. اب جب کور اپ شروع ہوا تو وہ جو ڈاؤٹ تھا وہ شکوک و شبہات یقین میں بدل گئے. سو
جن لوگوں نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی ان کے حوالے ہم عمران خان کو نہیں کرنا چاہتے. عمران خان جیل میں محفوظ نہیں ہے, جیل جاتے ہوئے محفوظ نہیں ہے. سو وی ول انشور فرسٹ کہ وہ جیل جاتے عدالت جاتے ہوئے محفوظ ہوں, اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ وہ جیل جاتے ہیں تو جیل میں وہ محفوظ ہوں. لیکن اس رجیم کے اندر ہم ایسا نہیں سمجھتے, لہٰذا ہماری خواہش اور کوئی ایسا کیس بھی سیریس نہیں ہے, سارے لوگوں کی اس میں سارے ضمانت ہو گئی. لہٰذا ہمارے ہاں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان کو گرفتار ہونے دیں گے. اچھا, الیکشنز کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مجھے یہ بتائیں کہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو آگے پی ٹی آئی کی کیا پلاننگز ہوں گی؟ دیکھیں, الیکشن جو ہے یہ تو پلاننگ کسی اور کو کرنی چاہیے. الیکشن نہ کرانے کی پلاننگ کسی اور کو کرنی چاہیے. وہ بتائے کہ جب الیکشن نہیں ہوں گے اور آٹا بھی نہیں ہوگا, بجلی بھی نہیں ہوگی, فیول بھی نہیں ہوگا, وہ کہاں جائے گا؟ اس کے پاس اس کی پلاننگ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے, اس کا نام وزیر اعلیٰ ہے, یا اس کا نام وزیر اعظم ہے, یا اس کا نام چیف جسٹس ہے, یا اس کا نام کوئی اور ہے. وہ آٹا بھی نہیں دیتا, بجلی بھی نہیں دیتا, تیل بھی نہیں دیتا, نوکری بھی لے لیتا ہے, خوراک بھی لے لیتا ہے, الیکشن بھی نہیں ہونے دیتا, کہتا ہے رہنا بھی میں نے ہے, چوری بھی کرتا ہے, 90 بندوق کیبنٹ بھی پالتا ہے, سارے جوکر بھی ساتھ بٹھاتا ہے. تو اسی کو بیٹھنے دے گا, اسی کو رہنے دے گا. وہ کتنی عزت ہوگی اور کتنا اس کو کس حد تک لوگ صبر کریں گے کہ اس کو کچھ نہیں کہیں گے. لہٰذا یہ پلاننگ کرنا ان کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں ہے. ہمارا تو ہے کہ اس وقت ہماری ایک ذمہ داری ہے, وہ ہم پوری کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو لالیسنس کی طرف نہ جانے دیں, لوگوں کو کنٹرول کریں, ان کے اینگر کو چینلائز کر کے رکھیں یا کنٹرول میں رکھیں, لمٹ میں رہے یہ ان کا اینگر لوگوں کا. 39% مہنگائی ہو گئی, 39% مہنگائی ہوئی کب؟ جب لوگوں کی انکم کم ہوئی ہے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, انکم بھی کم ہو گئی اور مہنگائی بھی 39% ہو گئی. جب 72 میں پاکستان میں جو انڈسٹری تھی, جو صنعتیں تھیں, وہ کمی آ لی گئی, نیشنلائز کر لی گئی. جب صنعتیں نیشنلائز کر لی گئیں تو فیکٹریاں بند ہو گئیں. فیکٹریاں بند ہوئیں, اس ملک میں شارٹیج ہو گئی. اس وقت مہنگائی 24% ہوئی تھی. پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک بار 24% مہنگائی ہوئی تھی. وہ وقت تھا جب آپ نے ساری انڈسٹریاں نیشنلائز کر لی اور پاکستان کی ساری انڈسٹری بند ہو گئی, تو چیزوں کی شارٹیج ہو گئی, تو پھر یہ کام ہوا. آج اس سے دگنی مہنگائی ہو گئی. آج اس وقت جب پاکستان کی ساری انڈسٹری بند ہو گئی, ساری انڈسٹری اسٹیٹ نے لے کے ایک آدمی نے لے لی, سارے لوگوں سے روزگار چھین لیا, لوگوں کی فیکٹریاں چھین لی. تو اتنا بڑا جو ایک بدنما داغ ہے ہماری ہسٹری میں, اور جو اتنا بڑا واقعہ ہے جس سے ساری انڈسٹری بند ہو گئی, اس وقت بھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ان جوکر کی وجہ سے ہو گئی. ایکچولی پاکستان کے تخت پہ 13 چور بیٹھ گئے. پاکستان کے تخت پہ 13 چور بیٹھ گئے, اور اس ٹوٹتے ہوئے تخت کو کچھ لوگ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب آپ کی گردن ٹوٹے یا آپ کی کمر ٹوٹے, یہ تخت آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا, یہ بدنامی کا ٹوکرا آپ سے نہیں اٹھایا جائے گا. تو اس کو رکھ دیں یا اس کو اٹھا کے وہاں لے جائیں جہاں سے آپ لے کے آئے ہیں. سو آپ نے کوئی نیوٹرل ہونا ہے, جو کچھ اور ہونا ہے تو آپ بعد میں ہونا. پہلے اس گند کے ٹوکرے کو جو آپ لے آئے ہیں اس کو واپس لے کے جائیں, پھر بعد میں نیوٹرل ہونا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف پھر سے حصہ لے رہی ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جیت کے بعد یہ قومی اسمبلی کا حصہ بن سکیں گے یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں جیتیں گے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ووٹ تو ون سائیڈڈ ہے, ووٹ تو ون سائیڈڈ ہے. اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس کچھ بیچنے کو نہیں ہے, یا پی ڈی ایم کی جماعتیں. بڑا افسوس ہے, میں کہتا ہوں جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ غور سے سنیں. مسلم لیگ نون کا ورکر کہہ رہا ہے کہ ووٹ فرشتے ڈالیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جتانے والے جتائیں گے. یہ بہت بڑی بدنامی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بدنامی ہے. مسلم لیگ نون کا ورکر ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے لیے ووٹ وہ ڈالیں گے. سو جناب آپ مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے لوگوں کو روکیں, وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ووٹ آپ نے ڈالنا ہے. آپ کو کوئی فرشتہ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی خلائی مخلوق کہتا ہے کہ جناب انہوں نے ہمارے لیے ووٹ ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس الیکشن پروسیس جو ہے یہ سب سے زیادہ پوتر, پاک, کرپشن سے پاک, یا یو کین سے کہ ایک پاکیزہ عمل ہے کسی کے رائے. اس رائے میں کوئی ڈنڈی نہ مارنا, اور جو اس میں آپ کا نام لے رہے ہیں, آپ کو بدنام کر رہے ہیں, ان کو روکیں. یہ ذمہ داری, اور یہ کام ہم نہیں کر رہے. آپ کو اس سے پہلے الیکشن سے مطلب 4-6 مہینے پہلے آپ کے دوست آپ کی طرف بار بار انگلی اٹھا کے لکھ کے دے رہے ہیں, بول رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, قوالی کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں ووٹ دینے والے دیں, ہمیں جتا دیں گے وہ.
کیونکہ ووٹ ون سائڈڈ ہو گیا ہے الیکشن میں، عوام میں ووٹ ون سائڈڈ ہے. مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کے پاس جب جاتی ہے ووٹ مانگنے تو انہیں کہتی ہے حوصلہ رکھیں ہم جیت جائیں گے. وہ تو کیسے جیت جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں ووٹ ہمیں فرشتے ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اس بات کو اسٹیبلشمنٹ روکے. جی بالکل، روکنا بھی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ میں ہماری حکومت نہیں ہے، تو اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا مطلب وہ اپنی پارٹی کے خلاف جا رہی ہیں، یا یہ کوئی نیا بیان ہے، یا مطلب ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے؟ کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس ملک کے دو موسم ہیں. قائد اعظم کے بعد دو موسم ہیں اس ملک کے. قائد اعظم موسم تھے کہ انہوں نے ملک بنایا. اس کے بعد جنرل باجوہ موسم اس ملک کے، انہوں نے جو غلط رومانس تھے جتنے بھی وہ ساری غلط فہمیاں دور کر دی قوم کی. اور تیسری موسم اس ملک کی آپ کہہ لیں مریم نواز ہے. یہ جو خاندانی ڈائنیسٹی تھی، فیملی ڈائنیسٹیز تھیں، کہ جو فیملی سیاست تھی، یہ بادشاہت کی طرز کا ایک کام چل رہا تھا، اس کو ختم کرنے میں مریم نواز اور بلاول بھٹو بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. یہ ایسے نالائق لوگ ہیں، ایسے بگڑے ہوئے بچے ہیں، ایسے آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا وہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں کہ آپ اپنی ہی فوج پہ حملہ کرتے رہتے ہیں، یا ایسے بگڑے ہوئے ہاتھی ہیں جو اپنی فوج پہ چڑھتا ہوتے ہیں تو ہر روز چڑھائی کرتے ہیں. سو مریم نواز جو ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ایک غصے والی عورت ہیں. نالائق تو تھیں، وہ پتہ ہی ہمیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ نالائق تھیں، غصے والی ہیں، اور پھر غرور بہت زیادہ ہے. اتنا غرور اور غصہ اور کم عقلی تینوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ ایک بڑا وہ کیسے کہ دو حادثہ یا سے حادثہ قسم کا کمبینیشن ہے، بڑا لیتھل سا کمبینیشن ہے. تو لیتھل کمبینیشن اس وقت تک جو وزیر اعظم نہیں بن سکی، تو ابھی تک نہیں ہے وہ وزیر اعلیٰ، تو قوم نے تو بعد میں بھگتنا ہے، پہلے تو ان کی پارٹی بھگت رہی ہے. ان کی اس ساری کامیاب کیا نام ہے لیتھل پن کو ان کی پارٹی بھگت رہی ہے، یا جو فیملی ڈائنیسٹیز ہیں ان کا بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. یو کین سے کہ ایک ایکسپوز ہو کے تو وہ ختم ہو رہی ہیں. کیونکہ بیسک دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو پارٹیز ہیں یہ پارٹیز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. وجہ اگر غور کریں تو یہ کام ان کا جو فلاسفی ہے وہ ٹو پلر فلاسفی ہے. ٹو پلر فلاسفی ہے کہ طاقت اور دولت کا ارتکاز، اپنے خاندان میں طاقت اور دولت کو اکٹھا کرنا، اور دوسری بات کہ جو کچھ کماؤ وہ ووٹ ہو یا طاقت اور دولت ہو وہ اپنی اگلی نسل کو ٹرانسفر کر دو، جس طرح ایسٹ آپ اپنے ٹرانسفر کرتے ہیں. سو دے آر ٹیکنگ دیئر پارٹیز ایز دیئر اون ایسٹس. وہ ہیومن بینگ کی پارٹیز نہیں ہیں، وہ ایسٹس کے طور پر لی جا رہی ہیں. سو ایسٹس بھی اپنی نسل کو منتقل کر رہے ہیں. سو یہ جو ہے اس میں اس پورے 3 پلر یا 2 پلر اسٹریٹجی جو ہے اس میں عوام کہیں نہیں ہے، اس میں عوام کا فائدہ، عوام کی کنسیڈریشن کہیں نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے تو اس لیے عوام کو ان میں انٹرسٹ بھی نہیں رہی. لہٰذا یہ آؤٹ ڈیٹڈ پارٹیز ہیں. پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، فضل الرحمان ہو گئی، یا ادر فیملی ڈائنیسٹیز ہیں، ان کا اینڈ آ رہا تھا. اس اینڈ کو ایکسپیڈائٹ کر دیا، اس سفر کو ایکسپیڈائٹ کر دیا مریم نواز نے اور بلاول بھٹو نے. سو ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے یہ قائد اعظم کے بعد 2 نئے موسم پیدا ہوئے ہیں. ایک یو کین سے جنرل باجوہ، اور دوسرے یہ 2 بچے بگڑے ہوئے بچے مریم نواز اور بلاول بھٹو. جمشید صاحب تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے پروگرام میں، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو ونس.